This is Television's breaking news. अस्सलाम अलैकुम, आप देख रहे हैं वक्त न्यूज और मैं हूं मुअज़्ज़म शबाब। पेश खिदमत है पेशावर से MQM पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई रहनुमा इम्तियाज असद तनौली का खुसूसी इंटरव्यू कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली असद भट्ट। अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा दे दिया है। नए वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी नॉमिनेट हो चुके हैं। इस तब्दीली के बारे में आप क्या कहते हैं? वज़ीर आला चेंज होने से तब्दीली मुश्किल लेके आए। लंडी अरबाब से काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ा है, फिर MPA का इलेक्शन इसने खैबर एजेंसी से किया है। तो आजमाए को आजमाना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। आप समझते हैं कि अगर ये टकराव की सियासत करेंगे तो उसी तरफ ये दोबारा जाएंगे, मतलब इनके लिए फिर मसाइल बढ़ेंगे, अपनी सियासत को ये खत्म करेंगे या अपनी सियासत को परवान चढ़ाएंगे? ये तो जा रहे हैं, ये तो उसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मतलब उसकी स्पीच से तो यही लग रहा था कि ये उसी 9 मई की सियासत की तरफ जा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो जलसा इनका हुआ है उसमें सब अवाम को पता चल गया। अवाम तो अब इनके साथ नहीं है। अगर नेक्स्ट इलेक्शन आता है आप देख लेंगे, इनको अवाम मुस्तरद करेगी। तहरीक लब्बैक का जितना भी एहतजाज है ये किस सिलसिले में है? इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? हम भी खुश हैं कि जंगबंदी हो गई, वहाँ की अवाम खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। इनको भी चाहिए कि एक जश्न मनाएं। एहतजाज का तुक कहाँ से बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ MQM पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई रहनुमा इम्तियाज तनौली साहब मौजूद हैं। सियासी सूरत हाल KPK की कुछ तब्दील हो चुकी है, इनसे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इम्तियाज साहब, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा दे दिया है और सुहेल खान अफरीदी जो कि ज़िला खैबर से ताल्लुक़ रखते हैं, नए वज़ीर आला नॉमिनेट हो चुके हैं। आज उनकी हल्फबर्दारी भी है। इस तब्दीली के बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग आए। इस तरह है कि अली भाई, वज़ीर आला चेंज होने से तब्दीली मुश्किल लेके आए, क्योंकि पहले भी जो वज़ीर आला था उनकी भी कोई कारकर्दगी नहीं है और इनकी तो पिछले 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट कर रहे हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम किसती जा रही है। तो उम्मीद करेंगे, देखें कि ये उनसे बेहतर हो, मगर लग नहीं रहा। आजमाए को आजमाना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। ये बताइएगा कि सुहेल अफरीदी के बारे में जब हम बैठे थे, कुछ आप गुफ्तगू कर रहे थे, ये लंडी अरबाब से इनका ताल्लुक है, आप बता रहे थे? इसका एक्चुअल ताल्लुक खैबर एजेंसी से है, मगर ये इसकी रिहाइश जो है ये लंडी अरबाब पेशावर में है। ये पेशावर का दही इलाका है और हम यही उम्मीद कर रहे थे कि यार और कुछ ना बनाए तो ये लंडी अरबाब और गुलबर्ग वगैरह इस एरिया को बना ले। मतलब यहाँ के MPA से जो काम रह गए, आप ये उम्मीद करते हैं कि ये वज़ीर आला बन गए हैं, तो जैसे अली अमीन गंडापुर ने DI खान को तरक्की दी है, आप ये उम्मीद करते हैं कि पेशावर को ये तरक्की देंगे? चाहिए तो है, इसको चाहिए कि पेशावर को तरक्की दे, क्योंकि ये लंडी अरबाब से काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ा है और फिर MPA का इलेक्शन इसने खैबर एजेंसी से किया है, तो MPA मुंतखब हुआ। इसको चाहिए कि खैबर एजेंसी और पेशावर के लिए जितना काम हो सके करे, और उम्मीद तो नहीं है मुझे। क्यों? और दूसरा, आपने कहा कि MPA से जो काम रह गए हैं, ये जो 2 साबका MPA गुजरे हैं, इनका ये तीसरा टर्नओवर है और उसमें 2 जो साबका MPA गुजरे हैं उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, ना कोई काम किया, ना कोई उन्होंने तरक्याती काम किया, ना कोई ऐसा काम किया कि जो अवाम को नजर आए। अवामी सतह पर मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं कर सके जिसकी पजीराई हो सके? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, ये एक और बात आपसे पूछता चलूं कि जज्बाती तकरीर जो की है सुहेल अफरीदी साहब ने, इनके मुतालिक आप क्या पेशगोई करेंगे कि क्या इस तरह के एजेंडे के साथ ये आगे चल सकेंगे, हुकूमत कर सकेंगे? मुझे तो मुश्किल नजर आ रहा है। अच्छा। और ये जो तकरीर इसने की है ये तो लोग स्टेज पे करते हैं,
صحیح اسمبلی فلور پہ اس طرح کی تقریر اسے نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک. اس کو چاہیے تھا کہ یہ یہی کہتا کہ میں عوام کو ریلیف دوں گا, عوام نے مجھے منتخب کیا ہے, اس ایوان نے مجھے منتخب کیا ہے, یہ مقدس ایوان ہے اور اس میں کے پی کے کی عوام کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جذباتی تقریر کرنا. دوسرا آپریشن بند, آپریشن ان کے اختیار میں نہیں ہے. آپریشن اگر کوئی اپنی سیاست کو ریاست سے بالا تر سمجھتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. صحیح ہے. سیاست جو ہے, سیاست ریاست کے لیے ہوتی ہے, تو ہم نے ریاست کے لیے سیاست کرنی ہے, ہم نے ایک فرد واحد کے لیے سیاست نہیں کرنی. جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ہم نے رہنما چھوڑ دیا ٹھیک صرف ریاست کے لیے, ٹھیک. کیونکہ وہ رہنما ریاست کو کے خلاف اپنی اسپیچ, تقریر, اپنے بیانات دے رہا تھا, تو ہم نے اس رہنما کو چھوڑ دیا کیونکہ ہمیں ریاست عزیز. صحیح. ریاست ہوگی تو سیاست بھی ہوگی اور ہم بھی ہوں گے. تو امتیاز صاحب, آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی عوام نے انتخاب کیا اور عمران خان کے نام پر ووٹ ڈالا, یہ سب لوگ عمران خان کے نام کے ووٹ سے منتخب ہوئے ہیں, تو کیا یہاں کی عوام کی رائے وہی نہیں ہوگی جو یہ بتائیں گے؟ نہیں, اور اس کی قدر حکومت کو یا جو ہمارے ادارے ہیں ان کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں عوام یہاں کے پی کے کی عوام آپ خود دیکھ رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں کھانے پینے کے علاوہ باقی سب کاروبار ختم, سمجھے ختم ہے. میرا خود واسطہ ریئل اسٹیٹ کی بزنس سے, مگر ریئل اسٹیٹ کا کام بھی نہیں ہے اور جو کام بھی ہے صرف کھانے پینے کے علاوہ باقی سب کاروبار ختم ہے. اور ان کو چاہیے تھا کہ یہ عوام کو کچھ ریلیف دیں, یہ عوام کے لیے بات کریں. خان صاحب پہ جو کیس بنے ہوئے ہیں, خان صاحب کی رہائی کے لیے پورا پاکستان بلاک کر دوں گا, پورا پاکستان جام کر دوں گا, یہ سب باتیں جذباتی باتیں ہیں. خان صاحب عدالتیں فیس کریں, عدالتوں کا کام ہے اسے سزا دینا, بری کرنا, اسے چھوڑنا, اسے رہا کرنا, یہ عدالت کا کام ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ٹکراؤ کی سیاست کریں گے تو اسی طرف یہ دوبارہ جائیں گے, مطلب ان کے لیے پھر مسائل بڑھیں گے, اپنی سیاست کو یہ ختم کریں گے یا اپنی سیاست کو پروان چڑھائیں گے؟ یہ تو جا رہے ہیں, یہ تو اسی طرف جا رہے ہیں. اچھا, مطلب اس کی اسپیچ سے تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ اسی 9 مئی کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں. تو جو 9 مئی کی سیاست ہے اور عوام کہتی ہے کہ ہمیں ریلیف چاہیے, سیلاب آیا, سوات میں آیا, بنیر میں آیا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے, نقصانات لوگوں کے کروڑوں کے حساب سے ہوئے, تو انہوں نے کیا کیا یار ان کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے تو خیبر پختونخوا صوبے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اور خیبر پختونخوا کی جتنی سرکاری مشینری ہے, سرکاری اہلکار ہیں, وہ انہوں نے احتجاج اور جلسوں جلوسوں پہ لگائے ہوئے ہیں. تو یہ تو ابھی ریسنٹلی جو جلسہ ان کا ہوا ہے اس میں سب عوام کو پتہ چل گیا. عوام تو اب ان کے ساتھ نہیں ہے. اگر نیکسٹ الیکشن آتا ہے آپ دیکھ لیں گے ان کو عوام مسترد کرے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور ایشو جو ہمارے خیبر پختونخوا کی عوام کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے افغانیوں کا انخلا کیا جا رہا ہے. پورے پاکستان سے ہو رہا ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں چونکہ یہ زیادہ تعداد میں زیادہ آبادی تھی ان کے افغانستان واپس بھیجنے, آپ اس کی حمایت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں کہ یہ اقدام حکومت نے جو کیا ہے آئے یہ درست اچھا اقدام تھا یا غلط؟ اچھا اقدام, اچھا اقدام, بہت اچھا اقدام ہے. اصل میں UNHCR میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ریفیوجیز کا. جی, جو کمٹمنٹ تھی وہ کمٹمنٹ پورے ورلڈ میں UNHCR نے ان سے ریفیوجیز کا لفظ ختم کر دیا. تو یہ کس بیس پہ پاکستان میں رہے؟ ریفیوجیز تو ہے نہیں, پاسپورٹ پہ آئیں, ویزا لگائیں, آئیں, ہم ویلکم کریں گے. اور جو پڑے ہوئے ہیں ویسے ہی ان لیگل پڑے ہوئے ہیں تو وہ جائیں اپنے ملک کو جائیں, ان کا ملک ہے وہ اپنے ملک جائیں.
ہمیں ان کی یہ تو ایک پاکستان کی معیشت پہ بوجھ ہے بہت بڑا، اس کی ہم گورنمنٹ کی حمایت کرتے ہیں اور ان کو یہاں سے عزت کے ساتھ بھیجیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو بےعزتی کے ساتھ بھیجیں، ان کو کسی اور طریقے سے، مگر جب نہیں جائیں گے تو مجبوراً حکومت ریاست ہے وہ اپنا اقدام اٹھائے گی، ہم اس کی حمایت کریں گے، ہم نشاندہی کریں گے، ہم ان کی نشاندہی کریں گے کہ یہ اغوان ہیں، یہ اغوان ہیں، ہم بتائیں گے ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، اپنی گورنمنٹ کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ ہم ہر وقت کھڑے ہیں. اسی مہینے 12-13 کی شب کو ایک حملہ ہوا پاکستان پر افغانستان کی طرف سے، اس کا بھی ہماری حکومت، ہمارے اداروں نے بہترین جواب دیا. رات کو پھر ان کی طرف سے ہمارے علاقوں پر، ہماری جو بارڈرز پر افواج کھڑی ہیں ان پر جو ہے فائرنگ کی گئی، جس کا جوابی کارروائی ہوئی اور فوج نے جواب بھی دیا. ان کارروائیوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ امن یہاں قائم رہ سکتا ہے؟ بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. یہ انڈیا اور افغانستان ان کی ایک سازش ہے پاکستان کو کمزور کرنے کی، مگر یہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان ہم پہ حملہ کرنے سے پہلے رشیا، امریکہ اور نیٹو کا حشر دیکھ لے. رشیا کو بھی ہرانے والا پاکستان ہے، امریکہ کو بھی ہرانے والا پاکستان ہے اور نیٹو کو بھی ہرانے والا پاکستان ہے. یہ چند جتے ہیں، جتے مطلب چند تولے ہیں. افغانستان میں ان کی پراپر فوج نہیں ہے، ہمارے پاس آرمی ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، تو یہ پاکستان کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں؟ یہ جتے ہیں، 20 بندے اکٹھے ہو گئے، چلتے ہیں، اس گاؤں والے کو ڈراتے ہیں. تو یہ اس طرح کے جتے ہیں، یہ اس میں ٹی ٹی پی والے لوگوں کو پاکستان میں انٹر کرتے ہیں وہ فائرنگ کی آڑ میں، مگر اس میں بھی یہ ناکام ہوئے ہیں. اور پاکستان نے جو کارروائی کی ہے، ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے اداروں کی حمایت کرتے ہیں اور ہماری ضرورت پڑے ہم اداروں سے پہلے، اپنی فوج سے پہلے ہم فرنٹ لائن پہ لڑیں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ بھی ان کا بن چکا ہوا ہے اور انہوں نے جو آپریشنز ہیں ان کی مخالفت کی بھی بات کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس اقدام سے ہمارے جو ادارے ہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ بن سکے گی یا نہیں؟ ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ یہ آپریشن ہوگی. ان کے اختیار میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ آپریشن رک جائے گا، آپریشن جو ہے وہ پاکستان آرمی کر رہی ہے. اور میں نے پہلے بھی آپ کو جیسے بتایا کہ سیاست اپنے مقاصد کے لیے نہیں، سیاست ریاست کے لیے ہوتی ہے، اور جو ریاست کو نقصان پہنچانے کی بات کرتا ہے وہاں پہ ادارے ان کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. تو ہمارے ادارے کھڑے ہیں، ہمارے ادارے، ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. عوام ہماری قبائلی عوام ساری ہمارے اداروں کے ساتھ. ٹھیک ہے امتیاز علی صاحب، ہمارا آج کا جو انٹرویو ہے یہ اس کا محور سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کے گرد ہے، اس لیے میں اسی پر آؤں گا کہ کیا سہیل آفریدی گنڈا پور سے زیادہ مضبوط ایک وزیر اعلیٰ ہے جو عمران خان کی رہائی میں کوئی اہم کردار ادا کر سکے گا یا نہیں؟ یہ صرف نعروں کی حد تک ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اصل میں انہوں نے پرویز خٹک کو لایا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک بات کی سمجھ نہیں آتی نا جی، کہ اپنے وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا یہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پرویز خٹک ہٹا، دوسرا آیا، محمود خان آیا، تو اس کے لیے مٹھائیاں تقسیم ہوئی. پھر اسے ہٹایا گیا تو گنڈا پور صاحب آئے، اس کے لیے مٹھائیاں تقسیم کی گئیں. پھر اس کو ہٹایا گیا تو پھر گنڈا پور کی مخالفت میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی. تو یہ ایک ہی لکیر کے فقیر ہیں. اچھا، مطلب آپ کہتے ہیں کہ چند سالوں میں کوئی اور وزیر اعلیٰ بھی آ سکتا ہے مٹھائیاں تقسیم ہونے کا؟
ان کا پتہ نہیں چلتا، اچھا۔ ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا. ہو سکتا ہے کہ مہینے کے بعد دوسرا آ جائے، 2 مہینے کے بعد آ جائے. تو جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نے امید لگا کر نامینیٹ کیا ان کو ان کی رہائی کے لیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے جیل میں پڑے رہیں گے؟ یار میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کو تو گورنمنٹ نے جیل میں نہیں ڈالا، اس کو تو عدالتوں نے جو اس پہ کیسز تھے اس کی بنا پہ اسے سزا ہوئی ہے. وہ تو عدالتوں کا کام ہے، عدلیہ کا کام ہے. عدلیہ میں یہ اپنی بے گناہی ثابت کریں. یہ بے گناہی ثابت نہیں کر سکتے. ابھی زور زبردستی سے تو ریاست سے ایک بندے کو آپ نہیں چھوڑوا سکتے یا جیل سے اسے نہیں نکلوا سکتے. فیس کریں نا، جو اس نے نہیں کیا تو بتائیں کہ اس نے نہیں کیا یہ جرم. ایک اور ایشو بڑا ریز ہو چکا ہے ٹی ایم پی والوں کا، تحریک لبیک. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ان کا جتنا بھی جو احتجاج ہے یہ کس سلسلے میں ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا؟ میں اس دن حامد میر صاحب کو سن رہا تھا کہ اس کا ویلاگ تھا اس میں. اچھا اچھا. تو علی بھائی اس طرح ہے، وہاں پہ جنگ بندی ہو گئی. چاہیے ہم سب مسلمانوں کو خوش، غزہ کی بات کر، غزہ کی بات، وہاں پہ جنگ بندی ہو گئی. انہوں نے غزہ کے لیے ہی نکالا تھا. ہم بھی خوش ہیں کہ جنگ بندی ہو گئی. وہاں کی عوام خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ ایک جشن منائیں. احتجاج کا تک کہاں سے بنتا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. کیوں آیا یہ اس جنگ بندی پہ ناراض ہیں کہ یہ جنگ بندی کیوں ہو گئی ہے؟ صحیح. ان کو چاہیے کہ آپ خوشی منائیں. اس میں آپ لاہور سے مارچ کرتے ہیں، ہم امریکن امبیسی جا رہے ہیں، لانگ مارچ کرتے ہیں. لانگ مارچ کا تک تو نہیں بنتا. ہاں خوشی منائے، گورنمنٹ ان کے ساتھ ہو. بہت شکریہ امتیاز علی صاحب. آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ جو ہماری کے پی کے کی ینگ جنریشن ہے ان کو کوئی چھوٹا سا کوئی پیغام دیں کہ موجودہ صورتحال، جو موجودہ حالات ہیں، ان میں ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اور کس کو اپنا مشعل راہ بنانا چاہیے. میں تو نوجوان نسل کو یہی ایک میسج دوں گا، ایک پیغام دیتا ہوں کہ آپ اچھے لوگوں کا انتخاب کریں. آپ فتنے کی سیاست میں نہ آئیں. آپ اپنے ملک کے لیے، اپنے اداروں کے لیے ایک اچھے بندے کا انتخاب کریں جو پڑھا لکھا بھی ہو، جو سمجھتا بھی ہو، جس کے پاس عوام کا احساس ہو. اور پاکستان میں میں خود، میرا تعلق متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ہے. ہم مڈل کلاس لوگوں کی پارٹی ہے. ہم مڈل کلاس لوگوں کو اسمبلیوں میں لے کے جاتے ہیں. چیئرمین صاحب ہمارے آئی ٹی اس کے ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن کے منسٹر ہیں. ہمارے مصطفیٰ بھائی صحت کے منسٹر ہیں. جس طرح انہوں نے صحت کے پرفارمنس، صحت کے ڈپارٹمنٹ میں جس طرح انہوں نے پرفارمنس کیا ہے، میں کہتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں مرکزی وزارت صحت میں اتنا پرفارمنس نہیں آیا. تو میں جوان ینگرز کو، جتنے ہمارے یوتھ ہیں ان کو میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ آئیں، آپ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ساتھ دیں. ہم آپ لوگوں میں سے لوگوں کو اسمبلیوں میں لے کے. صحیح. بہت شکریہ امتیاز صاحب. انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ نشست ہوگی انشاءاللہ. ناظرین، آپ نے سنا کہ امتیاز علی صاحب نے ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو ایم کیو ایم میں آنے کی دعوت دی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ہم ان میں سے ہی ایم پی اے، ایم این اے جو ہیں ان کو منتخب کریں گے اور عوامی سطح پر ایسے ترقیاتی کاموں کے جال بچھائیں گے کہ جو عوام کو نظر آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ امتیاز تنولی جو بات کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہاں پر ہمیں ایسے ہی سیاستدان ملیں جو ہماری ملک کی ترقی کو عوام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. آج کے لیے یہیں پر میں اس پروگرام کو ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے مہمان کے ساتھ انٹرویو کرنے تک آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.